सेठ दाऊद ने अपना इरादा बांध लिया और वो किसी भी सूरत में अपनी जिद से पीछे हटने वाला नहीं। मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से। ज़किया, कहाँ रह गए तुम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हैदराबाद चले जाएंगे नजीब भाई के पास। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है, ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हैं। आप या मूसा बोले। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है और ना आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात, लोग ना ब्लॉक कर दो। किसी को मरने जीने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई नहीं दिक्कत है। कहाँ रह गई थी तुम? यशी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है मैंने। अम्मा, आपके लिए तो वापस आई हूँ, और मेरा है ही कौन? तुम्हें मना किया था घर से बाहर निकलने से। या तुम वहीं रहे आप, वहीं खड़े रहे। कहा था चारों तरफ दुश्मन ताक में बैठे हुए। जाने दुश्मन बाहर है या अंदर। क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं आप? या फिर इस बात का डर है कि कहीं दोबारा मूसाबाजी न जीत जाए? असलम, ये पिया क्या कह रही थी? पिया, इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि असलम साहब को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि पिया को सारी हकीकत पता चल चुकी है। दूसरी तरफ पिया सच्चाई जानकर तो टूट सी गई है। उसको इस बात का भी दुख है कि अब उसकी और आलियार की शादी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो आलियार का बाप मानेगा और ना ही पिया का बाप मानेगा। इसी वजह से पिया काफ़ी ज़्यादा रोएगी और बहुत तकलीफ़ में होगी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो उसे तब मिलेगा जब असलम साहब वर्कशॉप से वापस अपने घर आएंगे, तो अपने इर्द गिर्द गुंडों को देखकर समझ जाएंगे कि ज़रूर कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। इसके बाद वो घर आते ही सब कुछ समेटने में लग जाएंगे। इसके बाद असलम साहब अपनी बीवी ज़किया से कहते हैं, ज़किया जल्द से जल्द अपना सारा सामान पैक करो और जाकर पिया से भी कहो कि वो भी अपना सारा सामान पैक कर ले, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ के जाना होगा। हम नज़ीर भाई के पास हैदराबाद जा रहे हैं, क्योंकि अब हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि अब पिया की जान को यहाँ ख़तरा है और मूसा ने अपने बंदे हमारी निगरानी करने पर भी लगा रखे हैं। इसके बाद असलम साहब अपनी बीवी ज़किया से कहते हैं कि सिर्फ़ इतना ही नहीं, आज सामल वर्कशॉप पर आया था और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। वो मुझे बता कर गया है कि उसे उसके सेठ ने ऑर्डर दिया है हमें बर्बाद करने का। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सावल ने मुझे ये भी बताया है कि सेठ दाऊद ने इरादा बांध लिया है और अब वो किसी भी सूरत अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटेगा। अगर सावल ने उसका काम ना किया तो फिर वो अपने मज़ीद गुंडों को भेज के ये काम करवा लेगा। जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, अब हम और मज़ीद यहाँ नहीं रह सकते। इसके बाद असलम साहब भागते हुए पिया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, पिया जल्द से जल्द अपना सारा सामान पैक करो, अब हम मज़ीद यहाँ नहीं रह सकते, हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर पिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, बस बहुत हो गया, मैं ना तो कहीं जा रही हूँ और ना ही मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है। आपने माजी में जो कुछ किया है उसका खमियाजा तो आपको भुगतना ही होगा। मैं सब जान चुकी हूँ अब्बा कि आपने क्या किया है और क्या नहीं। इसके बाद पिया अपने अब्बा से कहती है, अब्बा आज आपको ये बताना होगा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरी माँ दर्द से तड़प रही थी। तो उस वक्त आप मेरी माँ को बचाने के लिए क्यों नहीं पहुँचे?
آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے۔ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔
ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے۔ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں
درد سے تڑپ رہی تھی تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو
اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے، اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے، ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں، پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں، ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے، اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔
میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے، تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے، تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے
کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں، ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے، اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، بس بہت ہو گیا، میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے، ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے۔ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں، پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پیا کو ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے۔ دوسری طرف پیا سچائی جان کر تو ٹوٹ سی گئی ہے، اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے کہ اب اس کی اور آلیار کی شادی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو آلیار کا باپ مانے گا اور نہ ہی پیا کا باپ مانے گا۔ اسی وجہ سے پیا کافی زیادہ روئے گی اور بہت تکلیف میں ہوگی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو اسے تب ملے گا جب اسلم صاحب ورک شاپ سے واپس اپنے گھر آئیں گے تو اپنے ارد گرد غنڈوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر آتے ہی سب کچھ سمیٹنے میں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں، ذکیہ جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو اور جا کر پیا سے بھی کہو کہ وہ بھی اپنا سارا سامان پیک کر لے، کیونکہ ہمیں جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ہم نذیر بھائی کے پاس حیدرآباد جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہم یہاں بالکل بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ اب پیا کی جان کو یہاں خطرہ ہے اور موسیٰ نے اپنے بندے ہماری نگرانی کرنے پر بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد اسلم صاحب اپنی بیوی ذکیہ سے کہتے ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں، آج ساول ورک شاپ پر آیا تھا اور اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ اسے اس کے سیٹھ نے آرڈر دیا ہے ہمیں برباد کرنے کا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساول نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ سیٹھ داؤد نے ارادہ باندھ لیا ہے اور اب وہ کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اگر ساول نے اس کا کام نہ کیا تو پھر وہ اپنے مزید گنڈوں کو بھیج کے یہ کام کروا لے گا۔ جلد سے جلد اپنا سامان پیک کرو، اب ہم اور مزید یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اسلم صاحب بھاگتے ہوئے پیا کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، پیا جلد سے جلد اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، ہمیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ سن کر پیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، بس بہت ہو گیا،
میں نہ تو کہیں جا رہی ہوں اور نہ ہی مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں سب جان چکی ہوں ابا کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد پیا اپنے ابا سے کہتی ہے، ابا آج آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب میری ماں درد سے تڑپ رہی تھی، تو اس وقت آپ میری ماں کو بچانے کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ آج آپ کو بتانا ہوگا کہ ان ساری باتوں کا قصوروار کون ہے، آپ یا پھر موسیٰ۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں، پیا بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر پیا اسلم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے ابا، تو پھر آپ میری قسم کھائیں کہ آپ مجھے جوئے کی بازی میں نہیں ہارے تھے۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور آپ نے میری ماں کو نہیں مارا۔ یہ سن کر اسلم صاحب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔